Assalamu alaikum dear students, this is Muhammad Tahir Raza and welcome again for our next lecture for the next poem. The name of that poem is A Tale of Two Cities. John Pater शायर है इसका, इसकी लिखी हुई ये पोएम है बेटा. A Tale of Two Cities. दो शहरों की कहानी. कौन से दो शहर? इसमें दो जो शहर जिनका जिक्र किया गया है वो है मेरा बेटा हिरोशिमा एंड नागासाकी. ये दो शहर जो हैं ये जापान के शहर हैं. हुआ क्या इन दो शहरों के साथ? अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम, शायद आपको इसका इल्म नहीं है, पहले कभी ज़िंदगी में इसके बारे में आपने सुना नहीं होगा. दुनिया में दो बड़ी जंगें हो चुकी हुई हैं. एक पहली जंग अजीम थी 1914 से लेकर 1918 के दरमियान 4 साल रही और इसमें वेस्ट जो था वो आपस में लड़ पड़ा. एक साइड पे जर्मनी रहा और बाकी ममालिक रहे. जर्मनी के साथ कुछ और ममालिक थे. तो पहली जंग अजीम में जर्मन्स को काफ़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा. उनके ऊपर बड़ी पाबंदियां लगा दी गईं, उनके ऊपर काफ़ी सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए गए. लेकिन फिर एक बंदा आया जिसका नाम था सर एडोल्फ हिटलर. नाम सुना होगा आपने, एडोल्फ हिटलर, बड़ा जिक्र है तारीख में उसका. उसने जर्मन कौम को इकट्ठा किया और नाज़िज़्म लेकर आया, यानी अपने आप को दुनिया में सबसे बड़ा ज़ाहिर करने का खप्त कि हम सबसे अजीम कौम है. दूसरी जंग अजीम में जर्मनी, इटली और जापान ये एक साइड पे हो गए और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वो एक साइड पे हो गई, जिसमें इंग्लैंड था सबसे बड़ा हरीफ, फ्रेंच थे यानी फ्रांसीसी थे, वो आपस में इकट्ठे थे और बाकी कुछ छोटे ममालिक थे. जर्मन्स ने पूरी दुनिया को एक दफ़ा तबाह करके रख दिया. अमेरिका इस वॉर में आया नहीं था, बल्कि कई दफ़ा जो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था उस वक़्त का, विंस्टन चर्चिल, वो गया भी था अमेरिका से कि हमारी जान छुड़वाओ इससे, लेकिन वो उसको उन्होंने रद्द कर दिया कि ये आग तुम लोगों ने खुद ही लगाई है और ख़ुद ही इसको बुझाओगे भी. ये 1939 से लेकर 1945 तक ये खूनख्वार जंग रही जिसने वेस्ट को एक दफ़ा हिला के रख दिया था. जर्मन्स की गलती हो गई कि वो रशिया में जब आया तो उसने सोचा मैं रशिया को भी कांकर करके निकल जाऊंगा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया. उससे ऐसा हुआ ही नहीं. उसकी 70,000 जो आर्मी थी, जो फ़ौज थी उसकी, वो स्टालिनग्राड के मुकाम पे फंस के रह गई. ठीक है, और वहाँ पर फिर उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा. और जापानीज़ जो थे, इन्होंने अमेरिका की पर्ल हार्बर की एक सी पोर्ट थी, बंदरगाह थी, वहाँ पे अटैक किया, जिनका अमेरिकन्स को बड़ा ग्रज था. उन्होंने फिर वो अपना ग्रज निकाला. 2 एटम बॉम्ब गिराए उन्होंने 2 शहरों पे. एटम बॉम्ब्स were dropped on both the cities of Japan in Second World War in 1945. यानी 1945 में 2 एटम बॉम्ब गिराए गए. एक दिन इस पे गिराया गया इस शहर पे, फिर एक दिन इस शहर पे गिराया गया. अब आप सोच सकते हैं कि जब एटम बॉम्ब किसी पे गिराया जाए तो फिर उसकी हालत क्या होगी? वो तो सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा. और यही हुआ इन 2 शहरों के साथ. Both the cities were completely wiped out on the map of the वर्ल्ड. बिल्कुल वहाँ पे कुछ नहीं बाकी बचा, और जो कुछ बचा वहाँ पे वो बयान करने के काबिल नहीं है. लोगों की हालत क्या थी, कैसे उस वहाँ पे चीखो पुकार थी, कैसे लोग मरे हुए थे, जले हुए थे, कटे हुए थे. तमाम पहाड़ियाँ जो थीं वो ज़ाया हो गईं, उनका रंगो बू ख़त्म हो गया. तमाम फ्लावर्स जो थे वो स्मैश्ड हो गए, जिसका जिक्र करेगा शायर अपनी उस पोएम में. और कैसे वहाँ पर बाद में कई आने वाले सालों के बाद भी जो बच्चे पैदा हुए वो लूले और लंगड़े पैदा हुए, रेडिएशन की वजह से, जो तापकारी के असरात उनके ऊपर हुए. ये वो डिस्ट्रक्शन है, ये वो डेवास्टेशन है, वो तबाही है जो कि शायर ने अपनी इस पोएम में बयान की है, जॉन पैटर ने. अ टेल ऑफ 2 cities, 2 शहरों की कहानी. द डिस्ट्रक्शन, वो जो बर्बादी तबाही थी, इस बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, वो बयान से बाहर है, यानी उसको बयान नहीं किया जा सकता, उसको बताया ही नहीं जा सकता. क्योंकि एटम बॉम्ब अगर किसी जगह पे चलेगा तो फिर वहाँ पर वो कुछ छोड़ेगा तो नहीं, हर चीज़ को बर्बाद कर देगा. द पीपल ऑफ बोथ सिटीज़ वर पावरलेस एंड हेल्पलेस. पावरलेस हो गए, बेताकत कर दिया गया उनको, हेल्पलेस कर दिया गया, बेचारे मायूस हो गए, बेयारो मददगार हो गए.
لیکن اس میں شاعر نے ایک رے آف ہوپ چھوڑا اس پوئم میں کہ کمپلیٹلی وہ نہیں ہوئے، اگرچہ وہاں پہ راکھ تھی، اس راکھ سے بھی انہوں نے اپنی قوم کو دوبارہ اٹھایا، دوبارہ دنیا کے نقشے کے اوپر انہوں نے اپنی طاقت کا لوہا منوایا، دوبارہ جا کے انہوں نے اپنا اس ایشز سے دوبارہ اپنی قوم کو جو ہے وہ بنایا، اور اس کے بعد دنیا کو یہ ثابت کیا کہ اگر قوم چاہے یکجا ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تو کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے وہ ناقابل فراموش نہیں ہو سکتی ہے اگر اس سے کچھ سبق حاصل کر کے آگے بڑھا جائے. ٹھیک ہے. The nation showed bravery دکھائی and raised itself on the map again. دوبارہ اپنے آپ کو نقشے کے اوپر انہوں نے لا کھڑا کیا. آج بھی جو جاپانیز ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں نمبر 1 ہی کنسیڈر ہوتی ہے، وہ آج بھی دنیا میں سب سے آگے ہے. جاپان کی بنی ہوئی چیز کی آج بھی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو دیکھیں کچھ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا ہے، 1945 تو یہ 60-70 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا، لیکن دوبارہ انہوں نے اپنے آپ کو نقشے پہ گئے، دوبارہ اپنے آپ کو ثابت کیا. تو آئیں دیکھیں ذرا اس پوئم میں کیا ہے میرا بیٹا. A tale of two cities، 2 شہروں کی کہانی. تو کیا ہے جی 2 شہروں کی کہانی؟ پہلا اسٹانزہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. In the storms، طوفانوں میں، یلغار میں، of the shrills، جو کہ چیخو پکار کی تھی، آہو بقا کی تھی، یعنی آہو بقا کے اس طوفان میں، ان طوفانوں میں، آف آرمز، جو کہ آرمز کے تھے، ویپنز کے تھے، اسموک، دھوئیں کے تھے، اینڈ دا ڈرلز، اور فوجی مشقوں کے تھے. کون سی فوجی مشقیں؟ جو وہاں پہ ہو رہی تھی، کیونکہ وار چل رہی تھی اور آپس میں یہ لڑائی کر رہا تھا پورا ویسٹ. آل، سارے جو تھے، ور اسکیئرڈ، ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے. برنٹ، جلے ہوئے تھے. اینڈ افریڈ، اور پریشان تھے، خوف زدہ تھے. اب افریڈ اور اسکیئرڈ دونوں کے میننگ ایک ہی چل رہے ہیں، یعنی سارے جلے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، پریشان تھے. پاورلیس، بے طاقت کر دیا گیا ان کو. اینڈ ہیلپ لیس، اور بے یار و مددگار کر دیا گیا. ور دے میڈ، انہیں بنا دیا گیا، یعنی ان کو بے یار و مددگار بنا دیا گیا. طاقت ان سے چھین لی گئی. ان کی اصل جو طاقت تھی ایز اے قوم، ایز اے نیشن، اس کو دنیا سے ہی مٹا کے رکھ دیا گیا. سوچ سکتے ہیں آپ کہ جب ایٹم بم اگر چلے تو جس جگہ پر بھی وہ چلے وہ کیا ہیوک پھیلا سکتا ہے، وہ کیا کتنی لاکھوں جانوں کو ایک سیکنڈ میں یا کچھ منٹوں میں یا کچھ لمحوں میں وہ ختم کر سکتا ہے دنیا کے نقشے سے. یہ اس کا ایک تھوڑا سا جھلک دکھائی گئی ہے اس پوئم میں میرا بیٹا. اب آگے دیکھیے گا نیکسٹ آنزا میں. ووفل، غمگین. ووفل کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ غمگین، نوحہ قنا ہونا، غمگین ہونا، ماتم زدہ ہونا. فار آل دا ہلز، تمام پہاڑیاں جو تھی وہ ماتم کنا تھی. میٹافورک لیول پہ پوئٹ جا رہا ہے کہ جتنی وہاں پہاڑیاں تھیں وہ تو ظاہری بات ہے جل بھن گئی تھیں، ختم ہو گئی تھیں، وہاں اس کے اوپر کوئی گرینری نہیں رہ گئی. ابھی ایک میٹافورک لیول پہ پوئٹ آپ کو لے کے جا رہا ہے. ویسٹفل، برباد ہو چکے تھے، نیست و نابود ہو چکے ہوئے تھے. فار آل دا گرلز، چولہے، یعنی وہ جو چولہے تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، برباد ہو گئے، ختم ہو گئے. ساری بات ہے میٹافورک لیول پہ. وہاں پر جو زندگی آباد تھی، وہاں پہ جو انسانی زندگی رہ رہی تھی، وہ ساری کی ساری کیا کر دی گئی؟ برباد کر دی گئی، اڑا کے رکھ دی گئی. آبویسلی کیسے اڑ گئی وہ؟ ایٹم بم چلا، سارے مر گئے. نن، کوئی نہیں تھا، ٹو شیئر دیئر مونز، ان کی اس آہو بقا کو، ان کی ان تکلیفوں کو شیئر کر سکتا، بانٹ سکتا آپس میں. نن، کوئی نہیں تھا، ٹو لیسن دیئر گرونز، گرونز کو بھی آہو بقا ہی کہیں گے، چیخو پکار ہی کہیں گے. کوئی نہیں تھا جو لیسن کرتا، جو کم کرتا ان کی ان چیخوں کو، ان کی ان پریشانیوں کو، ان کی ان تکالیف کو. کوئی ایسا تھا ہی نہیں جو ان کو ختم کرتا، نیچے لاتا. پھر اس کے بعد تھرڈ سٹانزا میں پھر شاعر دوبارہ اس ہیوک کا، اس ڈسٹرکشن کا ذکر کر رہا ہے، اس وہاں پر جو پریشانی کریٹ کی گئی. دا فلاورز، تمام پھول جو تھے، فلیورز، تمام ذائقے جو تھے، آل سمیشڈ، سارے کچل دیے گئے، فنا کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے. برنٹ، جلا دیے گئے، کرشڈ، کچل دیے گئے. اینڈ آل ڈیشڈ، اور سارے زمین پر آ گرے. پھر میٹافورک لیول پہ پوئٹ چلا گیا کہ ہر چیز جو تھی اس کو فنا کر دیا گیا. جو پھول تھے، جو فلیورز تھے،
جو پودے تھے, جو درخت تھے, جو پہاڑیاں تھیں, ان سب کو فنا کر دیا گیا. آبویسلی وہ فنا ہونی ہی تھی کیونکہ وہاں پہ اتنا بڑا ایک دھماکہ ہوا جس کا ذکر کرنے جا رہا ہے وہ اس اگلے سٹانزا میں. اینڈ آل پاسڈ, اور وہ سارے گزرے, آل وہ تمام جیپنیز جن کے اوپر وہ ایٹم بم چلا, تھرو دا گرنڈ, گرنڈ ظلم کی چکی کو کہتے ہیں, اس تکلیف کو کہتے ہیں, اور وہ سارے اس ظلم کی چکی سے ہو کر کے گزرے, پس کر گزرے. لیونگ دیر نتھنگ بیہائنڈ, اپنے پیچھے کچھ بھی باقی نہ چھوڑتے ہوئے. لیونگ دیر نتھنگ بیہائنڈ, اپنے پیچھے کچھ بھی باقی نہ چھوڑتے ہوئے. اب ایٹم بام کا جو بلاسٹ ہوتا ہے اس سے ایک بہت بڑا شعلہ نکلتا ہے. جب وہ شعلہ نکلتا ہے, جب وہ بلاسٹ ہوتا ہے, تو اس اتنے بڑے شعلے کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے. اس کی حدت اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کی تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے. اس کا ذکر کر رہا ہے شاعر. نو آئی, کوئی آنکھ نہیں, could look, دیکھ پائی, کوئی آنکھ نہیں دیکھ پائی. دا ایکسپلوژن, وہ جو بلاسٹ ہوا وہاں پہ, دیٹ ٹک, جو کہ رونما ہوا, یعنی وہاں پر جو بلاسٹ ہوا, وہ دھماکہ ہوا, کوئی آنکھ نہیں اس کو دیکھ پائی. دا لائیوز آف ٹو گلوریز, ٹو گلوریز دو شہروں کی زندگی, ٹو گلوریز ریفرنس دے رہا ہے ہیروشیما اور ناگاساکی کا. دا لائیوز آف ٹو گلوریز, وہ جو زندگیاں تھیں دو عظیم شہروں کی. in the moments of furies, اپنی غیظ اور غضب میں, جو کہ غیظ و غضب کے لمحوں میں ان سے وہ دو عظیم شہروں کی زندگیاں کیا کر لی گئیں, چھین لی گئیں ان سے. کس نے چھینی؟ یہ امریکہ نے کیا. امریکہ نے انسانی حقوق کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی. امریکہ نے اپنے گرج کو نکالنے کے لیے کہ ہمارے اوپر جناب انہوں نے اٹیک کیا ہے, پرل ہاربر پہ اٹیک کیا ہے, ہماری سی پورٹ پہ اٹیک کیا, ہمارے جو ہے وہاں پہ ہاسپٹلز تھے وہاں پہ اٹیک جاپنیز نے کیا. لیکن جاپنیز نہیں مانے, انہوں نے کہا ہم نے نہیں کیا. یہ بات آج بھی جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو سکی کہ آیا واقعی وہ اٹیک ہوا یا نہیں ہوا, لیکن امریکنز کہتے ہیں یہ ہوا. All was done by a nation, یہ سب کچھ کیا گیا ایک قوم کی طرف سے, یعنی ایک قوم تھی جس نے ایسا کیا, یہ امریکنز ہیں. Who, جس نے in her wild passion, اپنے اس جنگلی جذبے میں, cared not for the human rights, انسانی رائٹس کی, انسانی حقوق کی بالکل بھی پرواہ نہیں کی. nor saved them from deadly fights, اور نہ ہی ان کو ان خونی جنگوں سے بچایا. امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں پوری دنیا کے اوپر سپیریئر ہوں, جی میں تو پوری دنیا سے بڑھ کر ہوں. تو کہتا ہے یہ تو اس کی رسپانسبلٹی بنتی تھی, لیکن اس نے اپنی رسپانسبلٹی کو ایک سائڈ پہ رکھا اور اپنا گرج نکالا اور اپنا غصہ نکالا, اور جاپنیز کے ان دو شہروں کو صفاستی سے مٹا کے رکھ دیا. آخری سٹانزا میں ہم چل رہے ہیں. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, ایک عظمت بیان کرے گا یہاں پر جاپنیز کی. کہتا ہے بٹ ہاؤ مچ گریٹ ور تھے, لیکن وہ کتنے عظیم تھے, وہ کتنے اعلیٰ لوگ تھے, کتنے عظیم تھے. who bore the pains of black day, سیاہ دن, جو اس سیاہ دن کی تکالیف کو برداشت کر گئے. اب آخری بات پہ جا کے وہ اپنی بات کو کلیئر کر رہا ہے آخری لائنز میں. ایشز, راکھ جو ہوتی ہے, اور ناٹ میئرلی دا ویسٹ, وہ یوز لیس نہیں ہوتی ہے, وہ فضول نہیں ہوتی ہے. دے کین ریئلی کریٹ دا گریٹ, اگر کوئی کرنا چاہے تو ان میں سے بھی عظیم چیزوں کو کریٹ کیا جا سکتا ہے, عظیم چیزوں کو بنایا جا سکتا ہے. یہ اس پوری پوئم میں میرا بیٹا امریکہ کی جو ہیوکس ہے, جو ڈسٹرکشن اس نے پھیلائی ہے, اس کا ذکر کیا گیا ہے. اس کے ہر سٹانزا کی ایکسپلینیشن آپ نے, جو میں نے آپ کو بک بتائی ہوئی ہے میرا بیٹا, وہاں سے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے, آپ نے وہاں سے اس کی ایکسپلینیشن تیار کرنی ہے. اور اس کا مین تھیم ویسے ایک ہی بنتا ہے, وہ جو ڈسٹرکشن وہاں پہ پھیلائی گئی, وہاں پہ وہ جو ہیوک پھیلائی گئی, وہ کیا تھی اور کس معنوں میں تھی. ٹھیک ہے, اب ہم اس کے انشاءاللہ شارٹ کویسچن پڑھیں گے. یہ میں نے آپ کے سامنے اس کے نیچے شارٹ کویسچن لکھے ہیں, ذرا دیکھیں میرا بیٹا ان شارٹ کویسچنس کو. پہلا کویسچن آ رہا ہے میرا بیٹا یہاں پہ, why did the people of two cities look powerless and helpless, یعنی کیوں کر یہ بیچارے جو دو شہروں کے لوگ تھے بے یارو مددگار دکھائی دیے. Atom bombs were dropped on them, ان کے اوپر ایٹم بامز گرا دیے گئے. Everything was destroyed, ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا گیا. Thousands of men died in no time, بلا وقت ضائع کیے thousands of لوگ جو تھے وہ مر گئے. Those who survived were powerless and helpless, وہ جو بچ گئے وہ powerless تھے اور helpless تھے. Under which circumstances the victims of atom bombs have to pass through,
اور describe the circumstances the victims had to pass through. Everything was destroyed. ہر چیز برباد کر دی گئی تھی. All the beautiful things and eatables, کھانے پینے کی اشیاء, خوبصورت اشیاء were smashed, تباہ ہو گئی تھی. The people were in terrible condition, بری حالت میں تھے, خوفناک حالت میں تھے. They could do nothing but weep and wail. آہو بقا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر پائے. They were powerless and helpless. Powerless تھے, helpless تھے. Describe the scene of devastation. Important 3 question ہے بیٹا, اس کو انسرکل کریں. Everything was destroyed. All the flowers and flavors were smashed. Thousands of people died in no time. Those who survived were left in terrible pain. They were powerless and helpless. وہی ایک بات, ایک کانسیپٹ بار بار آپ کے سامنے آئے گا, کیونکہ مین تو یہی تھا نا کہ وہاں ان کے ساتھ ہوا کیا, ڈسٹرکشن کی بارے میں بات ہوئی ہے. What is the moral lesson of the poem, or describe the moral lesson of the poem? The poem teaches that human rights should not be violated. It also teaches that troubles and pains polish men. تکالیف, پریشانیاں انسانوں کو پالش کرتی ہیں, ان کے اندر کے نگینے کو باہر نکالتی ہیں. After bearing pains, they become even greater. وہ اور زیادہ کیا بن جاتے ہیں, گریٹ بن جاتے ہیں, اعلیٰ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ میرا بیٹا اس پوئم کی میں نے آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کی ہے. آپ نے میرا بیٹا ہر سٹانزا کی ایکسپلینیشن تیار کرنی ہے. ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ پہلی پوئم میں بھی میں نے بتایا, انٹروڈکشن ٹو دا پوئمس میں بھی بتایا, بار بار یہ ہر لیکچر میں پوئم کی بات کر رہا ہوں. یہ میرا بیٹا لازمی کرنا ہے, اس کے بغیر آپ کا فائدہ نہیں ہے. 5 نمبر کا ہے. ریفرنس لکھنا ہے. اس سے نیکسٹ پوئم جو ہے, جو کسی اور سے ٹرانسلیٹ ہوئی ہوگی, کسی اور نے لکھی ہوگی, اس کا میں علیحدہ سے بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, وہ آپ نے ویسے ہی کرنا ہے. اور اس کے بعد ہے آپ کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے, سیاق و سباق جس کو ہم کہتے ہیں, وہ لکھنا ہوتا ہے آپ نے. تھیم لکھ دیں اس میں, وہ بھی سوٹیبل ہوتا ہے, بلکہ بنتا ہی وہ ہے, تھیم لکھ دیں آپ اس کانٹیکسٹ میں. ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے ہر سٹانزا کی ڈفرینٹ آپ نے پریپیئر کرنی ہے, جو میں نے آپ کو بک بتائی ہے ویسے ہی آپ نے وہاں سے ان کو پریپیئر کر لینا ہے, اور موک ایکسرسائز کریں. بہت شکریہ, ملتے ہیں نیکسٹ پوئم کے ساتھ. اللہ حافظ.